अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है मीर वाइज उमर फारूक साहब का मकबूजा कश्मीर से। उन्होंने न्यूज़ शेयर की हुई अल जजीरा की, जिसमें आप देख सकते हैं कि खान साहब की बहनें और खान साहब के डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोटो है जिसमें खान साहब की बहनों ने बताया कि कैसे गुज़िश्ता रात को, यानी एक रात पहले, किस तरीके से इमरान खान को लाया गया, उनको शिफा अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया, कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने गए। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अल जजीरा की वो खबर शेयर कर रहे हैं मीर वाइस उमर फारूक मकबूजा कश्मीर से, और वो लिख रहे हैं कि दुनिया में जो सियासी कैदी होते हैं उनके राइट्स यूनिवर्सल हैं और कोर्ट के ऑर्डर मानने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या किसी और जगह पे हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भारत में, यानी भारत के जेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए मीर वाइस उमर फारूक साहब इस चीज के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि कैसे इमरान खान साहब की फैमिली को एक्सेस नहीं दिया गया, कैसे उनके डॉक्टर को एक्सेस नहीं दिया गया और कैसे कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया। मैं थोड़ा सा उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं मीर वाइस साहब का। द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर यूनिवर्सल, यानी जो सियासी कैदी होते हैं दुनिया भर में उनके जो हकूक हैं वो यूनिवर्सल हकूक हैं, यानी उनको माना जाता है। उसमें कोई जियोग्राफी या गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो मैटर नहीं करती है, बी इट इन इंडिया, पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दोज इनकार्सरेटेड मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी, मतलब कि वो जिनको आपने कैद करके रखा हुआ है उनको इज्जत से ट्रीट किया जाए, बेहतर तरीके से इंसानियत के साथ उनके साथ सलूक किया जाए, विद एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर, उनको मुनासिब जो तिब्बी सहूलतें हैं वो फराम की जाए, फैमिली एंड लीगल काउंसिल एंड ड्यू प्रोसेस, यानी उनका एक्सेस हो अपने वकला तक भी, अपनी फैमिली तक भी, और जो तिब्बी इमदाद है जो या फिर जो मेडिकल केयर है उस तक भी, और इसके साथ साथ जो कानूनी अमल है उस तक भी। अब ये मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए मीर वाइज उमर फारूक साहब ये बात लिख रहे हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से, तो ये बड़ा एक मानी रखता है। उन्होंने खबर शेयर की भी अल जजीरा की। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उधर वो अल जजीरा पढ़ भी रहे हैं, इसलिए कि आपको पता है कि मोदी सरकार वहां पे अक्सर बैनुल अक़वामी मीडिया पे पाबंदियां लगा देती है, बैनुल अक़वामी मीडिया वहां से जाके कवरेज नहीं कर सकता। वहां पे जो जुल्म किया जा रहा है भारत की जानिब से वो आपके सामने है, लेकिन वहां से उन्होंने अल जजीरा की वेबसाइट की खबर शेयर की हुई है, विच मीन्स कि मकबूजा कश्मीर में वो अल जजीरा की वेबसाइट खोल सकते हैं, या फिर हो सकता है वीपीएन लगा के कर रहे हो, पर मुझे नहीं पता। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि कोर्ट ऑर्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड, political differences can never justify denying a prisoner his or her फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा कि सियासी जो बुनियादों पे अगर आपका किसी से इख्तलाफ है उसको बुनियाद बना के आप किसी के जो राइट्स हैं, किसी के जो हकूक हैं उनको सल्व नहीं कर सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मकबूजा कश्मीर से ये जो खान साहब वाला मामला है उसके ऊपर मीर वाइस उमर फारूक साहब का ये ट्वीट आना, खान साहब की बहनों की खबर शेयर करना। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है, और आपको पता है कि कोर्ट ऑर्डर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं माना गया, और वाज़े तौर पे नजर आ रहा है इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं है। सामने नजर आ रहा है कि मोज़ेस अदालत ने कहा था कि उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करना है, उनको नहीं किया गया, उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स से वापस भेज दिया गया। डॉक्टर फैसल को जो है वो शिफा इंटरनेशनल भेज दिया गया, डॉक्टर उज़मा जो खान साहब की बहन है उनको पिम्स भेज दिया गया। अगर वो ये भी कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे, ये था वो था, तो फिर डॉक्टर फैसल को क्यों शिफा भेजा? उनको भी तो पिम्स भेजा जा सकता था ना, उनको भी पिम्स भेज देते अगर उधर कोई मेडिकल बोर्ड बन रहा था। तो इसमें वो चीज ऐड अप नहीं होती। एक तनकीद ये भी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता रोज ही, यानी जुम्मे के रोज ही पिटीशन दायर कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दिन आधा होता है उस दिन और सारे फैक्ट्स को हम सामने रखना चाहते थे। जो खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके डॉक्टर ने जो कहा, सारी चीज हम सामने रखना चाहते थे। फिर हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं, किस वक्त उनकी ट्वीट्स आई, हुकूमती वज़रा ने क्या कहा, ये सारी तफसीलात हम इकट्ठी करके हमने पिटीशन तैयार की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये बता रहे हैं, मेरी एक वकील से बात भी हुई, उन्होंने ये बताया कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली है और आज यानी हफ्ते के रोज जो है ये पिटीशन दायर कर दी जाएगी। दूसरी जानिब जो नजरसानी की दरखास्त हुकूमत कहती थी कि हमने वापस ले ली है, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वापस नहीं ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एतराज लगाया था, तो इस वजह से वो वापस हुई थी। अब हुकूमत ने वो दरखास्त जो है वो वापस यानी दोबारा दायर कर दी है। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नजरसानी की दरखास्त जो है वो हुकूमत ने दोबारा दायर कर दी। हुकूमत ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली केस में दोबारा नजरसानी की दरखास्त
دائر کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب معزز عدالت اس معاملے کو آگے کس طرف لے کے چلتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جہاں پہ مقبوضہ کشمیر سے اس قسم کی بات آ رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے برطانوی جو رکن پارلیمنٹ ہیں وہ پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اپنی حکومت کے سامنے، خان صاحب کا مسئلہ یا دیگر جو پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ سنائی دیے ہیں کہ بھائی پاکستان کی حکومت سے بات کی جائے، چاہے وہ آزاد کشمیر والا معاملہ ہو یا خان صاحب والا معاملہ ہو۔ اس طرح کی آوازیں پہلے بھی وہاں سے آتی رہی ہیں۔ اب جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کے جو بھائی ہیں زیک گولڈ سمتھ، انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے فارن سیکرٹری یعنی برطانیہ کے وزیر خارجہ کو، اور ان سے یہ کہا ہے کہ بھائی اب یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ بس آپ سائیڈ کے اوپر بیٹھے رہیں، یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لہٰذا سفارتی سطح کے اوپر اس مسئلے کو پاکستان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ what is happening to عمران خان is an abuse on every conceivable level۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی لیول سے آپ اس کو دیکھیں تو یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ابیوز کیا جا رہا ہے، ان کے رائٹس کو ٹرمپل کیا جا رہا ہے۔ پیسively monitoring the situation is plainly not enough۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم پیسively یعنی بس سائڈ پہ کھڑے ہو کے ساری سچویشن کو مانیٹر کرتے رہیں۔ انہوں نے لکھا it is time for active diplomacy۔ اس کے اوپر آپ کو سفارتی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ایکٹیو سفارتی کردار یعنی متحرک سفارتی کردار آپ ادا کریں۔ an urgent letter to foreign secretary at Miliband، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فورن سیکرٹری کو یہ لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں اور خان صاحب کا جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا، جس طریقے سے خان صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ لے کے جائیں ہسپتال یعنی شفا انٹرنیشنل، لیکن حکومت نہیں لے کے گئی، اس کے اوپر بہت سارے حکومتی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بڑا ٹائم پہ ان کا یہ ہو گیا، بورڈ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھائی مطلب لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے، اس میں کون سا الجبرا ہے؟ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کون سا ایسا الجبرا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 2 دنوں کے اندر ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال لے کے جانا ہے، وہاں پہ جا کے بورڈ بنے گا انتظامیہ کی مشاورت سے، جو شفا کی انتظامیہ ہے، آپ ان کو لے کے پمس چلے گئے اور اوپر سے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں جی وہ سب کچھ ٹائم پہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ میر وائز عمر فاروق جو ہیں وہ خان صاحب کی بہنوں کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی خبر مقبوضہ کشمیر سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے تجربہ کار جو ہیں انہوں نے اس نظام کو چلایا۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ گئی ہیں دوبارہ معزز عدالت میں۔ معزز عدالت کیا کہتی ہے؟ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جو معزز عدالت کا حکم تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا۔ اتنی بڑی عدالت کا فیصلہ نہ ماننا، کیا اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا کسی کے اوپر کہ ایک طرح سے کمپلیٹلی اگنور کر دیا جائے، ان کو لے جایا ہی نہ جائے، لے جا کے دوبارہ ان کو اسی طرح جیل بھیج دیا جائے؟ اور واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ وہاں پہ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تمام تفصیلات ہیں فیصلے کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہوا ٹو بی آنےسٹ اس میں حکومتی ورژن جو ہے کہ جی راستے میں لوگ تھے اور سیکیورٹی تھی اور یہ تھی وہ تھی، تو بھائی پھر آپ ڈاکٹر فیصل کو کیوں لے کے گئے؟ ان کو کیوں علیحدہ بھیجا؟ ان کو بھی ایک ہی جدھر ڈاکٹر عظمیٰ کو لے کے جا رہے تھے ساتھ ان کو بھی لے جاتے۔ علیحدہ علیحدہ گاڑیاں، علیحدہ علیحدہ قافلے کیوں نکالے گئے؟ وہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا وہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب کو آپ علیحدہ قافلے میں لے کے جانا تھا، آپ ضرور لے کے جاتے۔ ان کے ڈاکٹر اور ان کی بہن کو کہتے کہ جی آپ خود پہنچ جائیں وہاں پہ، ان کو ڈیالہ کیوں بلایا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ڈیالہ بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ انہیں کہتے جی ہم وہ شفا جا رہے ہیں تو آپ ادھر پہنچ جائیں، اپنی خود آپ اپنا انتظام کریں۔ آپ نے ان کو ادھر بلایا اور ادھر بلا کے انگیج کر لیا، ایک کو ادھر لے گئے، دوسرے کو ادھر لے گئے، نہ وہ کہیں پہ سامنے آ سکتے تھے نہ ان کے پاس فون تھا، اور اس کے بعد کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایسے تو نہیں ہے۔ معزز عدالت کے سامنے اب یہ جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ رکھے جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو کہہ رہے ہیں ڈیٹیلڈ ایک پٹیشن بنا لی گئی ہے۔ ایک تنقید ان کے اوپر یہ ہو رہی ہے کہ گزشتہ روز ہی یہ پٹیشن دائر کر دینی چاہیے تھی اور اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر گزشتہ روز یہ دائر کی جاتی تو وہی والا بینچ دستیاب تھا تو عین ممکن ہے کہ وہ بینچ اسی وقت اس کو سن لیتا۔ لیکن ان کے جو وکلا ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو کور کرنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد جو اس میں لوگ ہیں ان کو ہم پارٹی بھی بنانا چاہتے تھے، جس نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جس میں حکومتی شخصیات شامل ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ معزز عدالت کے اندر جب یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی، سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس نے شاہانہ طرز عمل پر دونوں افسران سے جواب طلب کر لیا۔ خبر یہ ہے کہ وہ جو 2 افسران
بگی میں بیٹھ کے آئے تھے. وہ جو پریڈ ہوئی تھی ڈی چوک کے پاس جس میں آئی جی اور کمشنر صاحب جو ہیں وہ دونوں شخصیات وہاں سے بگی میں بیٹھ کے آگے تھے اور بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید وغیرہ ہوئی تھی. اب وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس نے شاہانہ طرز عمل پر دونوں افسران سے جواب طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم کی سرکاری افسران کو پروٹوکول کی مکمل پاسداری کی ہدایت. اور یہ جناب سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ افسران آگے سے کیا اپنا جو ہے وہ موقف پیش کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروٹوکول تو ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے اس کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کا جو پروٹوکول ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. افسران کا پروٹوکول تو ہے، یہ جدھر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب یہ بھی بندہ بھی ساتھ جا رہا ہے، وہ بندہ بھی ساتھ جا رہا ہے، پرائیویٹ طیارے میں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ناروے کا وزیر خارجہ یہاں پہ آیا تھا انہی دنوں میں، وہ کمرشل فلائٹ لے کے آیا، عام جہاز میں بیٹھ کے آیا مسافروں کے ساتھ. اور یہ جناب اسپیشل طیارہ لے کے ہمارے وزراء بھی ادھر نکل جاتے ہیں، ہمارے دیگر جو قیادت ہے وہ بھی کبھی ادھر نکل جاتی ہے کبھی ادھر نکل جاتی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اتنے ہمارے وسائل ہیں، کیا ایسا لائف سٹائل ہم جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ پیسہ ہم دنیا بھر سے مانگتے ہیں اور ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے دنیا بھر کو ہم پیسے دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ کل اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب، اچکزئی صاحب، شاہد خٹک صاحب، دیگر امپورٹنٹ جو رہنما ہیں، اسد کیسر صاحب، عامر ڈوگر صاحب، یہ سارے گئے. مولانا صاحب سے ملاقات کی گئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. اس کے بعد مولانا نے میڈیا ٹاک بھی کی. میڈیا نے تھوڑی سی ٹاک دکھائی لیکن زیادہ نہیں دکھائی. مولانا کافی تنقید کر رہے تھے کہ بھائی صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن حالت کیا ہوئی ہوئی ہے اس وقت ملک کی؟ راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا کہ 3 مہینے سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے، اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر کیا سچویشن ہے، لکی مروت، دیگر علاقوں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہاں پہ جس قسم کے مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ جو لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہے، جو پولیس ہے ادھر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں، دیگر چیزوں کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ایک نئی بحث چھیڑ دینا کہ جی صوبے بنائیں گے، یہ کریں گے، تو کیا ایسے جو ہے وہ معاملات چل سکتے ہیں؟ چیزوں کو پہلے سیٹل کرنا پڑے گا، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. اگر بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو زیادہ شدت پسند لوگ ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں گے اور ملک کے لیے زیادہ مسائل جو ہے اس کی وجہ سے کھڑے ہوں گے. بات میں دم ہے، بات چیت سے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کیسے پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے ایک دوسرے کے اوپر الزامات تو لگاتے رہے اور ابھی بھی لگا رہے ہیں اور بڑا اختلاف بھی ہے، لیکن وہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے، جو اس وقت عام کشمیری وہاں پہ بات کرتا ہے، اس مسئلے کے اوپر یہ کچھ نہیں کر رہے. وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات نہیں کر رہے، اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے. تو اس وقت جو وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جو عوام کے اندر سینٹیمنٹ ہے حکومت کے حوالے سے. وہاں پہ جس قسم کی کاروائی کی گئی عالمی دنیا، یعنی جو بہت سارے دیگر ممالک ہیں ادھر بھی ہم نے اس کی میڈیا کوریج دیکھی. برطانوی 60 اراکین پارلیمنٹ نے اس کے اوپر لیٹر لکھا. اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری بدقسمتی دیکھ لیں کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے، ادھر اتنا اس کا خرچہ ہے، اتنی اس میں مارات ہیں، سب کچھ ہے، تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، لیکن کتنے سے وہاں سے اراکین پارلیمنٹ نے خط لکھا کہ بھائی جا کے دیکھیں، اس مسئلے کو حل کریں. تو جب کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے، میڈیا بھی اس پہ بات کرتا ہے، پھر پارلیمنٹ بھی اس پہ بات کرتی ہے، لیکن جمہوریت کے اندر جو پارلیمنٹ نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے، کیا وہ کردار وہ ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں یقیناً اس کے اوپر ایک کوشچن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی قسم کی آوازیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے لوگ ریز کرتے ہیں اور یہ کوشچن اٹھاتے ہیں. پر اینی وے جو آزاد کشمیر والا معاملہ ہے اس کو ابھی تک ان لوگوں نے اس طریقے سے سیٹل نہیں کیا، اس طریقے سے حل نہیں کیا. لوگوں سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا یہ ایک طرح سے لمحہ فکریہ ہے کہ میر وائز عمر فاروق جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی پہلے ٹویٹ کر چکے ہیں کہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے. تو اگر مقبوضہ کشمیر سے اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ہمیں چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کردار کس کا ہے؟ اس میں کردار جو وہاں پہ جن کو حکومت بنانے کی جلدی ہے، سیٹیں لینے کی جلدی ہے، پروٹوکول لینے کی جلدی ہے، افسروں کا پروٹوکول جو ہے اس کے اوپر تو وزیر اعظم ہاؤس نے نوٹس کر دیا، لیکن اپنے پروٹوکول جو ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر کوئی خیال کر لیں ہمارے حکمران تو میرے خیال میں تب بھی کافی بہتری ہوگی. پر اینی وے حکومتیں بھی بن جائیں گی، سب کچھ آپ کو ملے گا، اقتدار بھی آپ بانٹتے رہیے گا، لیکن خدارہ وہاں پہ جو عام کشمیری کے جو مسائل ہیں، جو عام کشمیری وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ملک دشمن نہ کہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں. اور یہ وہ چیز ہے جو بار بار بلاول کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. بس کہی جاؤ
کرنا نہیں ہے، کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے علاج کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پہ کہہ چکی ہے، لیکن جس طریقے سے تھرسڈے اور فرائیڈے کی نائٹ کو جو ساری ایپیسوڈ ہوئی، ٹو بی آنیسٹ وہ تو بہت زیادہ جو ہے نا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پریشان کن ہے کہ ایک بندے کی صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اور آپ کر رہے کیا ہیں؟ اور کون سی ایسی قیامت آ جاتی اگر آپ ان کو اسپتال لے جاتے؟ کون سی ایسی جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے جو آپ نے نکالنی ہے؟ کون سا ایسا ایشو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ وارنٹ کرتا ہے کہ جناب آپ اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ اب یہ جو مرضی کہتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو اسپتال نہیں لے جایا گیا، شفا انٹرنیشنل اسپتال، اور ان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے ہدایات تھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ 12 اسلامک ممالک جو ہیں وہ شام پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب میرا مشورہ ان مسلمان ممالک کو ہوگا، پلیز آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے۔ اور 80,000 فلسطینی مار دیا، کدھر تھی OIC؟ اور کدھر تھے سارے طاقتور بڑے بڑے عرب ملک؟ اتنا جن کے پاس پیسہ ہے وہ ٹرمپ کو تحفے دے رہے تھے، ٹرمپ کے ملک میں انویسٹمنٹس کر رہے تھے، اعلانات کر رہے تھے، اور ٹرمپ وہاں پہ جنگ بندی کو ویٹو کر رہا تھا، اور جو کچھ وہاں پہ کیا گیا 20-25 ہزار تو فلسطینی بچہ مار دیا۔ کھڑی ہو گئی امت مسلمہ، ممالک کھڑے ہو گئے۔ تو بھائی اب شام میں یہ ہو رہا ہے تو 12 مسلمان ممالک کھڑے ہو گئے اور وہ اس کو رکوانے کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بھائی ایک ملک اکیلا تو کوئی نہیں کر سکتا، سارے ممالک نے مل کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ تو میرا مشورہ مسلمان ممالک سے یہی ہے کہ پلیز آپ کھڑے نہ ہوں، آپ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ تھک جائیں گے۔ کبھی وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان ممالک کی وہ مشترکہ فوج بنا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا ظلم اسرائیل نے اس خطے کے اندر کیا، اس کے آگے پیچھے جو عرب ریاستیں ہیں انہوں نے مکمل اس کی سہولت کاری کی ہے۔ آپ دیکھ لیں غزہ کا اگر بارڈر بند تھا، سیل تھا، اسرائیل کچھ آگے نہیں جانے دیتا تھا، تو ایک طرف جو ہے وہ CC بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے جناب مصر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے انہوں نے وہ بارڈر روکا ہوا تھا۔ غزہ کی کراسنگ ہے مصر سے، اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بلاک کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ انسانی حقوق کے کارکن جاتے ہیں، مصر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ممالک کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر اس چیز کا شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مصر کا بارڈر لگتا ہے غزہ کے ساتھ، وہ چاہیں تو وہاں سے غزہ میں امداد بھی جا سکتی ہے، سب کچھ جا سکتا ہے، مدد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کتنی مدد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جب اسرائیل میں ہو رہا تھا، پاکستان میں تو چلیں پھر ریلیز وغیرہ نکلی، کچھ یہ وہ لوگ باہر نکلے، کچھ احتجاج وغیرہ ہوا، کچھ لوگوں کو احتجاج کی اجازت تھی، کچھ کو نہیں تھی، لیکن کچھ نکلے۔ باقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں آپ نے کوئی جلسہ جلوس دیکھا؟ دنیا میں سب سے بڑے جلوس ریلیز جو ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے کہاں پہ نکلے؟ غیر مسلم ممالک کے اندر، مغرب کے اندر، کیونکہ وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ انسانیت ہے، وہ انسانی اور جمہوری حقوق کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اگر دباؤ پبلک کا کہیں پہ حکومتوں پہ نظر آیا تو وہ مغرب کے اندر نظر آیا۔ مسلمان ممالک کے اندر تو ایک ریلی نہیں نکلی۔ کتنی ریلیز نکلی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر؟ مجھے بتا دیں۔ تو پھر کہیں کہ جناب ہم مسلمان ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ وہ بنیادی طور پہ اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی وہ ایک کوشش ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ممالک نے کیا کردار ادا کر لینا ہے؟ وہ شام پہ حملہ کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ جناب لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، پھر وہ فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، ایران پہ حملہ کر رہا ہے، لیکن کیا کہا گیا اسرائیل کو؟ اتنے زیادہ آگے پیچھے مسلمان ممالک ہیں، چھوٹا سا اسرائیل ہے، لیکن کیسے اس نے پورے خطے کو ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو سارے مسلمان ممالک ہیں، سارے جو مسلمان حکمران ہیں، یہ اس کے آگے چوں نہیں کر سکتے اس ریجن کے اندر۔ آخر میں جناب کرکٹ کی خبر ہے، ہیڈنگلے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو اننگز اور 103 رنز سے شکست دے دی۔ جی ہاں جی، ایک اننگ اور 103 رنز، یعنی انگلینڈ نے صرف ایک دفعہ بیٹنگ کی، پاکستان نے 2 دفعہ بیٹنگ کی، اور اس کے بعد بھی وہ 103 رن سے ہار گیا پاکستان۔ مطلب وہ 2 دفعہ کھیل کے بھی ان کے برابر سکور نہیں کر سکا، بلکہ 103 رنز پاکستان نے کم سکور کیے۔ تو میں دیکھ رہا تھا سینئر صحافی مبشر زیدی صاحب نے لکھا ہوا تھا فتنہ تل کرکٹ کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے۔ تو بھائی یہ آپریشن کی تو اکثر باتیں ہوتی ہیں، سرجری کی باتیں ہوتی ہیں۔ محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ کرکٹ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، باقی ملک کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، سیاسی معاملات کو حل کرنے کے بارے میں بھی ان کی کافی زیادہ ان پٹ ہوتی ہے، عالمی سطح پہ جو معاملات پاکستان کرتا ہے اس میں بھی وہ بڑے متحرک ہیں۔
اور ہر جگہ پہ جو ہے عالمی سطح پہ تو چلیں پاکستان نے جو سفارتکاری کی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، مکہ ایکارڈ ہوا، اس میں جو مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا، اور اسی طرح اپنا ہرمز کو کھلوانے کے لیے جنگ بندی میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار تھا، یہاں پہ اسلام آباد ٹاکس بھی ہوئیں، وہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ملک میں امن و امان کی صورتحال ہو جائے، یہ کرکٹ والے معاملات ہو جائیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فل ٹائم کم از کم ہمارے پاس چیئرمین پی سی بی ہونا چاہیے؟ پر دیکھتے ہیں جناب، فتنۃ الکرکٹ جو ہے اس کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ویسے بین ہی کر دیں کرکٹ کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کرکٹ ہم نے ہر حالت میں کھیلنی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا جو بہتر طریقہ ہے کہ آپ کھیلنے دیں جو لڑکے کھیل رہے ہیں۔ میرے سامنے اگر میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، اس وقت اگر آپ کرکٹ کی ٹیم کھڑی کریں، 11 لڑکے کھڑے کریں، تو میں 11 میں سے اگر 5 کو بھی پہچان جاؤں نا، تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شاباش دوں گا۔ میں 5 کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ میں نے عرصہ ہی ہو گیا کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک زمانے میں جب تک وسیم وقار تھے اس زمانے تک ہم لوگ بھی دیکھتے ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے کرکٹ کے ہمارے ڈیمائز ہوا، جس طریقے سے ڈکلائن نظر آیا کرکٹ کے اندر، وہ انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا۔ تو اب تو وہ بالکل میں دیکھتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب تو کوئی کسی کی ٹویٹ دیکھو یا کوئی خبر دیکھو تو پتہ چلتا ہے جی پاکستان کہیں پہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ اپنا دل نہ جلائیں، غلطی کرکٹ ٹیم کی یا کرکٹ انتظامیہ کی نہیں ہے، غلطی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اپنی امیدیں کم کریں، اور لہٰذا یہ خام خواہ کی جو ہے نا تنقید کرنا بند کریں، اور اپنا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔